अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पंजशेर की फैसला कुन लड़ाई। अब से कुछ देर पहले तालिबान इस बात का दावा कर रहे हैं कि पंजशेर पे जो ज्यादातर अजला हैं उनका कब्जा हो चुका है और वो अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करते हैं। इसके बाद बात होगी कोविड के हवाले से दोबारा जोर पकड़ रहा है। स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद किए जा रहे हैं पंजाब, केपी और इस्लामाबाद में। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्या स्कूल्स बंद होते रहेंगे, खुलते रहेंगे? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हुकूमत की? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में सैयद अली गिलानी साहब की वफात एक अहद था जो तमाम हुआ, उनको याद करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत की। तकरीबन 2.5 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वहां पर क्लैरिटी नहीं आई कि हुकूमत कैसे बनेगी, कब बनेगी, ये कितनी जल्दी या देर बन पाएगी। लेकिन अब जो पंजशेर से जो डेवलपमेंट आ रही है, इसकी वजह से शायद सूरत हाल अब जल्दी से बदल जाए। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने आज मुतवक्के तौर पर इस्लामी इमारात की हुकूमत का ऐलान करना था जुमे की नमाज के बाद, मगर ये मुमकिन हो नहीं सका। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल अभी जारी है और तवक्को अब यह है कि अगले हफ्ते नई हुकूमत का ऐलान होगा, अगले जुमे मोस्ट प्रॉब्ली। अभी तक ये कहा जा रहा था 9/11 की भी आमद है, ये याद रखिएगा आप। जराये के मुताबिक इस दौरान अबूरी हुकूमत का ऐलान भी किया जा सकता है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त तालिबान के ऐलान पर है और उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत जो होगी वो मखलूत होगी, जिसमें दीगर सियासी जमातों, कबायली रहनुमा समेत ताजिक, उज़्बेक और दीगर ग्रोहों को भी शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर के हवाले से तालिबान ने अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि उन्होंने पूरे सूबे को कंट्रोल कर लिया है, जबकि कुछ इलाकों में अब भी मज़ाहमती गिरोह के साथ झड़पें जारी हैं, जिन्हें तालिबान ने हथियार डालने का एक और मौका दे दिया है। बरतानवी खबर रसां अदारे की अगर हम रिपोर्ट के देखें तो नई हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो खाका उन्होंने खींचा है वो कुछ यूं है कि तालिबान अमीर हिब्तुल्लाह खूनज़ादा सुप्रीम लीडर, मजहबी और हुकूमत साजी के मामला देखेंगे। ये एक्सपेक्टेड है, ये स्पेकुलेशन है बेस्ड ऑन जो अभी पावर स्ट्रक्चर हायरार्की है अफगानिस्तान में। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई हुकूमत के सरबराह होंगे, जबकि दीगर अहम नाम और उनकी मौजूदा जिम्मेदारियां जो कि जिनके बारे में समझा जा रहा है कि ऐसा होगा। मुल्ला मोहम्मद याकूब अस्करी कमीशन के सरबराह, शेर मोहम्मद अब्बास इसकज़ई डिप्टी सरबराह सियासी अमूर कमीशन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जुमान तालिबान, अनस हक्कानी साबिक नायब अमीर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। सो ये वो लोग हैं जिनको अहम जिम्मेदारियां देने के बारे में बातचीत की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 25 रुकनी काबीना बनाई जाएगी, जबकि 12 रुकनी उलमा की शूरा का ऐलान किया जाएगा। उसमें खवातीन की नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद 6 से 8 माह में एक ग्रैंड जिरगा या असेंबली भी कायम की जाएगी, जिसमें अफगान मशाइख और अफगान नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। तालिबान की जो इस्लामी इमारत को दरपेश चैलेंजेस है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने नुमाइंदों के पास जाते हैं जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। अली मुस्तफ़ा साहब सहाफ़ी हैं, TRT से मुंसलिक हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे गुज़िश्ता 2 हफ्तों से। ब्यूरो चीफ पेशावर ARY ज़ियाउल हक साहब भी काबुल पहुँचे हैं। वो वहाँ कैसे पहुँचे भी बड़ी एक दिलचस्प जर्नी है। खैर प्रोग्राम में आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ज़रा हम उनसे पूछेंगे सबसे पहले ज़ियाउल हक साहब कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपको यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही है, और फायरिंग यूजुअली जश्न मनाने की, किसी फतह को मनाने की, बड़ी अचीवमेंट को मार्क करने के लिए की जाती है। सो अभी काबुल में बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो उससे क्या हम ये समझ लें कि जो पंजशेर में कब्जे का दावा है वो दुरुस्त है तालिबान का? जी, तकरीबन आधा घंटा हो गया है जदीद फैसले से अभी तक बदस्तूर फायरिंग हो रही है, और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त भी हमें फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। मैं इस वक्त शहर 9 में हूँ, काबल के शहर 9 के इलाके में हूँ, और वहाँ पे भी शदीद तरीन फायरिंग हम सुन सकते हैं, बल्कि हम देख सकते हैं, और विजुअल भी हम देख चुके हैं। तो उससे भी नज़र आ रहा है कि तालिबान भरपूर तरीके से जश्न मना रहे हैं, और जश्न की वजह यह है कि चूंकि तालिबान की जानिब से ये ऐलान हो चुका है कि पंजशेर वैली को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि इससे कबल तालिबान ऐलान करते रहे हैं कि पंजशेर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उस बात को ज्यादातर लोग तस्लीम नहीं करते थे, और इंडिपेंडेंटली भी उसकी तस्दीक नहीं होती थी, जबकि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी वो भी डिनाई करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से इत्तलात आ रही हैं और जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि पंजशेर वैली पे उन्होंने कब्जा हासिल कर लिया है। अब्दुल्ला सालेह के हवाले से बताया जा रहा था कि वो फरार हो गए हैं, लेकिन उनका ये एक वीडियो पैगाम भी आया जिसमें उनको ये कहना था कि वो पंजशेर वैली में ही मौजूद है। इसकी भी अभी तस्दीक नहीं हो सकी कि इसमें हकीकत क्या है।
اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے حوالے سے بھی ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا وہ پنجشیر ویلی ہیں یا وہاں سے نکل گئے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پنجشیر ویلی میں موجود ہیں۔ پنجشیر ویلی کی اہمیت ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے طالبان کے لیے، کیونکہ طالبان کے لیے اور افغانستان کی پولیٹیکل سچویشن اور کوششیں رہی ہیں، اس حوالے سے بھی 4 ڈیکیڈ سے یہ پنجشیر ویلی جو ہے جو تاجک ہیں وہاں لیڈرشپ تھے ان کے کنٹرول میں ہی تھا۔ احمد شاہ مسعود نے رشیا کے اور پنجشیر ویلی سمبولکلی بھی بڑی اہمیت اس لیے رکھتی ہے طالبان رجیم کے لیے کیونکہ پچھلی مرتبہ وہ یہ پنجشیر ویلی کے اندر داخل نہیں ہو پائے تھے، تو اس مرتبہ وہ اپنی مکمل طور پہ جو بالادستی ہے اس کو اسٹیبلش بھی کرنا چاہتے ہیں پنجشیر کے اندر قدم رکھ کے۔ علی آپ سے گفتگو کروں کیونکہ آج دوپہر کو پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک حکومت کا یہ اعلان کر دیں گے، لیکن رات گئے پھر یہ طے ہوا کہ ابھی اس پروسیس کو میں شاید کوئی بریک تھرو نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے اناؤنس نہیں کیا، یا شاید پنجشیر کے اندر یہ لڑائی کا اس کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد اناؤنس کرنا تھا۔ یہ رکاوٹ کیا تھی آج کی اناؤنسمنٹ میں سب سے بڑی؟ ابھی ہمیں گن فائر کی آواز آ رہی ہے ماریا بہار۔ ڈیفینیٹلی پنجشیر ایک کنسیڈریشن ضرور ہوگی، ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی کہ ہم آلموسٹ لے چکے ہیں، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں وہ یہ تھا کہ طالبان کے اندر ایک بہت انٹینس ڈبیٹ چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے آن دا فارمیشن آف این انکلوسو گورنمنٹ، جو امریکہ چاہتا ہے اور باہر کے جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر طالبان کی جو معاشی صورتحال ہے، اکنامک کنڈیشن ہے، وہ بہت حد تک متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ $10 ارب تقریباً افغانستان کے فارن بینکس کے اندر فروزن ہے، ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں۔ اگر انہیں پیسے ریلیز کرانے ہیں تو حکومتیں باہر کی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایک انکلوسو گورنمنٹ بنانی پڑے گی، لیکن اگر وہ انکلوسو گورنمنٹ بنانے جاتے ہیں تو جو ان کے اندر کے رینکس ہیں، وہ لوگ جو پچھلے 20-25 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، آکوپیشن کے خلاف 20 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے یا حکومت میں بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، جنہوں نے ہم پہ ڈرون حملے کروائے، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، جنہوں نے افغانستان کے زیادتیاں کی، اور وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ یا پچھلی ڈسپنسیشن میں US بیک ڈسپنسیشن کا حصہ تھے۔ لیکن اگر یہ حکومت میں چلے کوئی ایک مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہوگا، لیکن ایک مخلوط حکومت بنانا، اسے چلانا اور اسے قائم رکھنا، یہ تو ایک علیحدہ چیلنج ہے نا اس وقت۔ اگر بہت انٹرنیشنل پریشر پہ وہ کوئی نہ کوئی حکومت بنا لیتے ہیں جس میں غالباً کیا 30% باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شیئر مانگ رہے ہیں حکومت میں، اور طالبان کہتے ہیں کہ جی یہ زیادہ ہے، ہم تو اکیلے بھی بنا سکتے ہیں حکومت، اب اپنا جو ہے اس میں کردار تھوڑا کم کریں، یہ اس بات پہ رکی ہوئی ہے گفتگو؟ طالبان کو کوئی ایشو نہیں ہے 30-35 یا ایون 40% حقوق دینے کی مائنورٹیز کو۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنا ازبیکس کے ساتھ، پنشیریز کے ساتھ، تاجک پنشیریز کے ساتھ، یا ترکمن کے ساتھ، یا ہزارہ کے ساتھ، ان کو جو بھی چاہیے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو پچھلی حکومت کا حصہ تھے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بڑی ان کی کلیئر ڈیفینیشن ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی اگر ہم مائنورٹی رائٹس کو لے کے چلیں تو ہم اسی حساب سے دیں گے جتنی پاپولیشن موجود ہے، لیکن اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی انسان پچھلی حکومت کا حصہ تھا وہ ہمیں نامنظور ہے۔ اب اس کے اندر طالبان کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے، دوحہ آفس کہتا ہے کہ جی ہمیں کمپرومائز کرنا ہوگا اگر ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھے، یعنی افغانستان کو اکنامک ہارڈ شپ سے بچایا جائے۔ لیکن جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ایشو کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی سیکریفائسز کی ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے کمپرومائز۔ ہاں، یہ ضیاء صاحب آپ کی طرف بڑھوں کیونکہ آپ جب وہاں پر ہیں، موجود ہیں، رہ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے غیر یقینی صورتحال تو ہے۔ کسی بھی ریاست میں اگر 2.5 ہفتے تک پتہ ہی نہ ہو کہ سربراہ مملکت کون ہے، کن خطوط پہ یہ گورنمنٹ چلے گی، اس کے کیا خدوخال ہوں گے، تو غیر یقینی ہونا تو وہاں پہ ایشو مطلب سب سے بڑا ہے ہی۔ اور کیا پرابلمز ہیں لوگوں کے وہاں پہ جنرلی؟ کیا وہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں، کیا وہ ڈرے ہوئے ہیں، یا وہ زیادہ کلیئر ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہے کہ بھئی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے طالبان رول ہی ہوگا؟ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہیں وہاں پہ ضیاء صاحب؟ جی ماریا، یہ یقیناً ایک بہت اہم کوشچن ہے، اور اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ افغانستان میں اس وقت جو سیویئر کرائسس چل رہا ہے وہ اقتصادی کرائسس چل رہا ہے، اس کے علاوہ وہ سماجی کرائسس بھی چل رہا ہے، لوگوں میں ٹینشن ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی کرائسس بھی چل رہا ہے۔ تو جو اقتصادی کرائسس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو دکانداروں سے باہر نکلے ہیں
اور جو ان سے پوچھ گچھ شروع کی ہے تو اکثر دکاندار اس بات پہ پریشان ہے چونکہ بینک بند ہے, دفاتر بند ہو چکے ہیں. پہلے جو ذرائع آمدن ہوتی تھی, جس طریقے سے یہاں پر الائٹ فورسز تھی, امریکن فورسز تھی, ان کے ساتھ لوگ منسلک تھے, وہاں سے لوگ کمائی کرتے تھے, وہ بازاروں میں آتی تھی, وہ سب چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں. وہ لوگ چلے گئے ہیں اور جو اقتصادیات کا پہیہ ہے وہ رک چکا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یہاں پر یہ دکاندار بتاتے ہیں کہ جو دکان اگر ہم رات کو 9-10 بجے بند کرتے تھے, اب وہ 5 بجے بند کر کے چلے جاتے ہیں. اور اکثر دکانیں تقریباً وہ بند کر کے اکثر یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی دکانوں کو ابنڈنٹ کر کے وہ اپنے گاؤں میں چلے گئے کیونکہ پیسے نہیں ہیں, اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بینک بند ہے. لیکن اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ کل سے اسٹیٹ بینک نے, جو افغانستان کی اسٹیٹ بینک ہے, اس نے یہاں پہ جو کابل میں کرنسی کی مارکیٹ ہے اس کو اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ بینک نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 10,000 افغانی جو ہے تو فی پرسن وہ ودرا بھی کر سکیں گے تاکہ ایک سلسلہ چل سکے. معیشت کے حوالے سے یہاں پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اور گھبراہٹ بھی ہے, لوگوں میں خوف ہے. لوگوں میں خوف یہ ہے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن بالکل ختم ہو چکا ہے. اب نیا جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو اس نئے کانسٹیٹیوشن کی صورت کیا ہوگی واضح, وہ بھی خط و خال اس کے بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں. اور پنجشیر ویلی کی جس طریقے سے وکٹری حاصل کر لی ہے, تو اس سے قبل جو وہ حکومت کی فارمیشن کے حوالے سے مختلف قسم کے زاویوں پہ سوچ رہے تھے, اب لگتا ہے کہ وہ زاویے ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے. اب طالبان ڈومیننٹ فورس کے طور پر آ گئے ہیں. تو جس طریقے سے وہ شریعہ کے حوالے سے ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اب صرف شریعہ کی انٹرپریٹیشن پہ بھی زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے. اور ونس وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا رول اناؤنس کر دیں گے, اپنی کابینہ بھی اناؤنس کر دیں گے. لیکن لوگوں میں یہ ضرور تشویش ہے. آج جس طرح میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گھوم رہے تھے تو وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک بچہ بتا رہا تھا کہ جب وہ اشرف غنی کی حکومت تھی تو آئی ٹی ایکسپرٹ تھا, آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں تھا. اب کیونکہ اتنی سخت ہے, پیسہ نہیں ہے, وہ ٹیکسی ڈرائیونگ کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے مستقبل کے حوالے سے میں پریشان ہوں کہ آیا مجھے دوبارہ اسی ڈپارٹمنٹ میں رکھا جائے گا, اسی حیثیت میں رکھا جائے گا, نہیں رکھا جائے گا, کون آئے گا, نئے لوگ آئیں گے, کس قسم کے لوگ. اور بڑے چیلنجز ہیں. زیاد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. جو طالبان کی اسلامی عمارت ہوگی اس میں جو درپیش چیلنجز ہیں کچھ چھوٹے موٹے لیول ہی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ایشوز ہیں. فار ایگزامپل حکومت سازی کے عمل میں کیا نئی حکومت مخلوط ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ سب سے بڑا روڈ بلاک ہے کیونکہ اس پہ دار و مدار ہے. باقی ان کی جو تمام لیجیٹیمیسی کا, اگر نہیں ہوگی مخلوط حکومت تو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. سابق صدر حامد کرزئی ہیں, ڈاکٹر عبداللہ ہیں, حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار ہیں, یہ جو تمام لوگ ہیں اس وقت ان میں سے اکثر یہ افغانستان میں ہی موجود ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل چیلنج تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے سامنے ہے. اگلا جو ان کے سامنے چیلنج ہوگا کہ دنیا ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرے گی, کس حد تک کرے گی, اور ان کی جو آگے امداد ہے یا جو بزنس ہے یا جو بھی ایسوسی ایشن ہے وہ کس طرح کی ہوگی طالبان رجیم کے ساتھ. تیسرا شاید یہ جو سب سے بڑا چیلنج جو میرا خیال ہے اب پہلا چیلنج بن جائے گا بہت جلد, وہ ہوگا کہ معاشی صورتحال سے کیسے نمٹیں گے. امریکہ نے $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں. تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, بینک کب کام شروع کریں گے, تجارت کیسے ممکن ہوگی, کیا بیرون امداد اور انویسٹمنٹ حاصل کر پائیں گے. طالبان ترجمان کے مطابق انہیں امید ہے کہ چین افغانستان میں معاشی معاونت اور انویسٹمنٹ کرے گا. تو چین کے طرف بھی دیکھ رہے ہیں طالبان. علی آپ سے پوچھوں گی بیکاز کچھ عرصے پہلے, چند دن پہلے طالبان نے اپیل کی کہ جو خواتین ہیں خاص طور پہ جو میڈیکل سیکٹر کے اندر ہیں وہ آ جائیں ورک فورس میں واپس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ضرورت ہے میڈیکل پریکٹیشنرز کی. سو کیا خواتین آہستہ آہستہ کچھ سیکٹرز میں آپ کو ورک فورس میں آتی دکھائی دے رہی ہیں یا ابھی نہیں, وہ مکمل طور پہ ان میں کانفیڈنس نہیں, وہ نہیں نکل رہی گھر سے؟ ایکچولی ہم گئے ایمرجنسی سروسز ہاسپٹل یہاں پہ کابل میں, تو وہاں پہ ہمیں نرسز نظر بھی آئیں جو کچھ دن پہلے کام پہ آئی ہیں. یعنی مگر جب ہماری بات ہوئی ان سے تو وہ کہتی کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس 20 نرسز تھیں اور اب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں صرف 3 نرسز موجود ہیں جو فیمیل ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ضرور پڑا ہے سائیکولوجیکلی خواتین کے اوپر طالبان کے آنے سے. آپ کو سڑکوں پہ اتنی خواتین نظر نہیں آتی, یہاں تک کہ ویک ڈیز کے اوپر رش بڑھ رہا ہے لوگوں کا, بینکس کے آگے لائنز بڑھ رہی ہیں. آج تو لائنز نہیں تھی کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا, جمعے کا دن تھا, لیکن حسب معمول اگر آپ اپنا ویکینڈ پہ نکلیں تو آپ کو لمبی قطاریں نظر آئیں گی لوگوں کی, تقریباً 1 کلومیٹر کچھ بینکس کے آگے, تو کیونکہ زیادہ تر برانچز نہیں کھلی. اس کے علاوہ خواتین آپ کو نظر نہیں آ رہی.
प्रोफेशनल्स नजर नहीं हैं, जुडिशरी के अंदर जजेस मौजूद नहीं है, आईटी सेक्टर के अंदर इंटरनेट की जो स्पीड है आपके फोन के ऊपर वो ड्रास्टिकली गिर गई है क्योंकि टेक्नीशियंस चले गए हैं यहां से छोड़ के। तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो एक क्रिटिकल मास क्रिएट करती हैं, तालिबान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे खवातीन को वर्क फोर्स के अंदर जो रिमेनिंग है तो और उनके लिए मसले पैदा हो सकते हैं आगे जाके। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मेरे ख्याल है ऑपरेशनल हो गई हैं वहां पर, उसमें भी लोग, क्या ट्रेंड है, लोग क्या वो फ्लाइट्स जो मेरे ख्याल है यूएई की कोई अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आना शुरू हुई हैं जो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? ज्यादातर लोग यहाँ रहना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि फिर हम यहाँ से मूव आउट कर जाएं? अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई हैं। आज एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जहाज जरूर आया था उनके एक डिप्लोमेटिक मिशन के साथ, और उसके कुछ घंटे बाद कतरी स्पेशल ऑनवॉय भी यहाँ पे आए, और दोनों डेलीगेशंस इसलिए आई थी कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस को जल्द अज जल्द रवाना किया जाए, तैयार किया जाए और एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया जाए। उम्मीद यह है कि कतर, यूएई और टर्की मिलके कोई कंसोर्टियम या किसी हिस्से अपना किसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू काबुल एयरपोर्ट को रन करेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, आज एक डोमेस्टिक फ्लाइट चलनी थी मगर हमें कोई खबर नहीं आई कि वो चली कि नहीं चली, फ्रॉम काबुल टू मज़ार शरीफ, अरियाना एयर की। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है यहाँ पे उसने कहा था कि ये फ्लाइट चल रही है, लेकिन अभी तक हमें उसकी कंफर्मेशन नहीं आई कि वो चली कि नहीं चली। उम्मीद ये है कि विद इन अ कपल ऑफ वीक्स एयरपोर्ट जो है उसको साफ कर लिया जाएगा, उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और फ्लाइट्स दोबारा रवाना हो जाएंगी यहाँ से। ज़िया साहब, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? क्योंकि हमने पिछले हफ्ते एक बड़ी ही भयानक वहाँ पे दहशतगर्दी की का वाकया देखा जिसमें 20 जाने गई हैं, अफगान खून बहा है, जो फॉरेनर्स थे उनका भी खून बहा है, अमरीकी फौजियों का भी खून बहा। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सरबराह कौन है, और जो पहले की तरह के वहां पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि हमले हो सकते हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या कदरे बेहतर है? जी, जो मार्केट में हम जो पल्स ले रहे हैं तो मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो अहमियत दी जा रही है वो इसी बात को दी जा रही है कि तालिबान के आने से कबल यहाँ पर रैंसम हो रही थी, डकैती होती थी, चोरी की वारदातें अरूज पर थीं। अब जब ये तालिबान आ चुके हैं और इसके अलावा टेररिज्म के वाकयात हो रहे थे, लेकिन अब जब कि तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, तालिबान यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस वक्त हम जो सड़कों पे जो फोर्स देखते हैं वो तालिबान की फोर्स देखते हैं। जो पुलिस फोर्स थी वो नजर नहीं आ रही है, जो रेगुलर पुलिस फोर्स थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ से भाग गए हैं, कुछ लोग अपने घरों में छुप गए हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं तालिबान उनको पकड़कर कोई सजाएं ना दें, गिरफ्तार ना कर लें। लेकिन ओवरऑल जो देखे जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में काफी लोगों के मुताबिक बेहतरी आ चुकी है। अब लोगों का ये ख्याल है कि उनके जो बाजारों में वो आसानी से घूम फिर सकते हैं, किसी किस्म की लूट मार का खतरा नहीं है, कोई डकैती का खतरा नहीं है। जो कि ये जिस वक्त तालिबान कैप्चर कर रहे थे उस वक्त काफी ज्यादा ये वाकयात भी हुए थे कि गाड़ियां भी चोरी की गई थी, लोगों के घरों के अंदर भी दाखिल हुए थे। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को इस हद तक तो इत्मीनान है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। लेकिन वो सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल के बेहतर होने के साथ इक्तिसादी सूरत हाल भी बेहतर हो, क्योंकि इक्तिसादी सूरत हाल ने बहुत बड़े मुश्किलात, बहुत बड़े मसाइल लोगों के लिए पैदा किए हुए हैं और उसकी वजह से रोजगार का बहुत बड़ा इशू बन चुका है यहाँ पे अफगानिस्तान में। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे, ज़िया साहब मौजूद थे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसकी हम एक बड़ी होलसम सी पिक्चर लेना चाह रहे थे। वहाँ पर जो ख़वातीन हैं क्या वो वर्क फोर्स में वापस आ रही हैं, वहाँ पे क्या इक्तिसादी हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या लोगों के पास वहाँ पे तनख्वाहों के लिए पैसे हैं, क्या वहाँ पे बैंकों के बाहर लंबी लाइनें हैं, मुझे ये मालूम है। लेकिन तो उससे पहले अगर हम थोड़ा सा बता दें तालिबान के लिए जो कुछ मस्बत खबरें हैं, यानी कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो दुनिया ने उनको इस हवाले से दिए हैं, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का फूड प्रोग्राम अफगानिस्तान में अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। ये उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया कि जी ये हम करेंगे। वेस्टर्न यूनियन ने भी अफगानिस्तान में तरसीलात के लिए मनी ट्रांसफ़र की सर्विस जारी रखने का इंदिया दे दिया है। तो ये एक स्मॉल रिलीफ। काबुल हवाई अड्डा चलाने के लिए कतर की जो टेक्निकल टीम है वो वापस आ पहुंची है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अद्वियात दी जा रही हैं। इसके अलावा जो साथ पाकिस्तान जो है उसमें मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ
جو سفارتکاروں کی یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں پاکستانی حکومت سے گفتگو کرنے کے لیے، اس میں برطانیہ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، ان کے وزراء خارجہ نے یہاں پر دورہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، ابھی تک کیٹیگوریکلی ان کا سٹیٹس ہے، لیکن بات چیت وہ پھر بھی ان سے کرنا چاہیں گے، بات چیت کے دروازے بند نہیں رکھیں گے۔ قطر نے کہا ہے کہ اگر طالبان کو تنہا کیا گیا تو عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کے مطابق اگر طالبان مخلوط حکومت انسانی اور خواتین کے حقوق اور سیکیورٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو جرمنی کابل میں اپنی سفارتکاری دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ سو جی یہ ہے اوورآل سچویشن افغانستان کے حوالے سے۔ بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے بچوں کے سکول جو ہیں کبھی کھل جاتے ہیں، پھر جب کیسز بڑھتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں، تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، کیا ایک لانگ ٹرم اس حوالے سے اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور کووڈ سے متعلق آپ کے سوالات، ہمارے ایکسپرٹس کے جوابات بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور آج کچھ سیریز آف ٹویٹس ہوئی ہیں وزراء تعلیم کی طرف سے، اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے والدین سے کہ بچوں کے سکول جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ پہلے ہم پنجاب کا رخ کرتے ہیں۔ مراد راز صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا، انہوں نے کہا کہ تمام پبلک اور پرائیویٹ سکول پنجاب کے 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک بند ہوں گے کیونکہ کووڈ ہے۔ اپنے گھروں میں رہیے اور سٹے سیف، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم نے یہ ٹویٹ کی۔ اس کے کچھ دیر بعد حمزہ شفقات صاحب جو کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے، ان کی ٹویٹ سامنے آئی کہ ہسپتالوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور اس وجہ سے جو کل سے نئے SOPs اور ریسٹرکشنز ڈالی جا رہی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سکولز بند ہوں گے 12 ستمبر تک، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند ہوگی، تمام جمز بند ہوں گے، انڈور آؤٹ ڈور گیدرنگز بند ہوں گی، یہ 12 ستمبر تک کے۔ سو ابھی جو اسکول کھلے ہی تھے کچھ عرصے بعد وہ بند ہو رہے ہیں، والدین میں کافی اس حوالے سے تشویش ہے۔ اچھی بات ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی اسکولز کو SOPs کو فالو کرنا چاہیے ہے تو آپ کو تصاویر دکھاتے ہیں ذرا اسکولز کی کہ وہاں پر اسکول کس طریقے سے انشور کر رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا جو عمل ہے وہ کم نہ ہو، جو بچے ہیں ان کو ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ obviously سرکاری اسکولوں میں یہ امپلیمنٹیشن اور بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ کس نے بہتر کرنی ہے؟ حکومت نے ہی بہتر کرنی ہے کہ وہ انشور کرے کہ سرکاری اسکولوں میں بچے ماسک پہن رہے ہیں، وہاں پہ تمام جو ہے اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا آپ کو لیے چلتے ایک پیرلل ورلڈ میں، پیرلل ورلڈ ایسے کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے اس دنیا میں کووڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ آپ ذرا دیکھیے، یہ سیاسی قیادت کے چاہے وہ کنونشن سینٹر میں ان کے 3 سالہ جشن ہو، PDM کے جلسے ہوں، یا پیپلز پارٹی کی جو ہے اپنی ریلیاں ہوں، ماشاءاللہ کہیں پہ بھی آپ کو ذمہ داری کا ذرہ برابر بھی شبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ PTI کا ایونٹ تھا، یہ ایک کنونشن کے سینٹر کے اندر تھا، بند ماحول تھا، وہاں پہ ماسک کتنے لوگوں نے پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے، یہ وہ قیادت ہے کہ یہ جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہنا ہے جی آپ SOPs کو امپلیمنٹ کریں تو لوگ ان سے پوچھیں گے جی آپ کے ماسک کدھر ہیں۔ PDM اگین اتنا طوفان انہوں نے کھڑا کر دیا، جی کووڈ کو حکومت نے مس ہینڈل کیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک۔ اپنے تمام جلسوں میں ماشاءاللہ کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رکے ہوں ایسے وقت پہ کہ جب یہ ویو اتنی زیادہ ہے کہ بھئی آپ نہ کریں جلسے، یا آپ بعد میں کر لیجئے گا، انتظار کر لیں، جلسے بھرپور ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی میں یہ بلاول صاحب کی ریلی ہے، اب سندھ حکومت میں وہ سربراہ ہیں پیپلز پارٹی والے، اور یہ مطلب ذمہ داری کا احساس کریں، ارد گرد جو لوگ ہیں کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، مطلب جدھر دیکھیں ماشاءاللہ ایک ہی جیسی صورتحال ہے۔ لیکن سکول جو ہے وہ ضرور بند ہونے چاہیے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اتنی دھوم دھام سے جاری رہنی چاہیے ہیں، یہ پرائیورٹیز کی بات ہے ہماری۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سربراہ ٹاسک فورس کووڈ-19 ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ سے آغاز کریں گے، اس وقت جو یہ سکولز ہیں کیا یہ بند کرنا 5 دن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کا تعلیمی سال کا حرج ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جہاں سکولوں میں SOP کو امپلیمنٹ کروانا ریلیٹیولی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جگہوں پہ، سو کیا یہ پرائیورٹی ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنے بچوں کو خاص طور پہ تعلیمی سیکٹر کو سیکیور کریں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو؟ تھینک یو ماریہ۔ دیکھیں دکانوں کو بند کرنا زیادہ مشکل ہے، اسکولوں کو بند کرنا آسان ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا ریزسٹنس نہیں ہے جتنا ہماری تنظیمیں جو
تاجر تنظیمیں ہیں اور یہ وہ ہیں، اس لیے آئی تھنک ایک تو فیکٹر یہ ہے وچ اوبویسلی شوڈ ناٹ بی. دوسرا میرا خیال ہے فیکٹر یہ بھی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس بہت طاقتور ہو چکی ہے، اسپیشلی یہ ڈیلٹا ویریئنٹ یا جو بھارتی میوٹینٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو لگاؤ ہے اسپیشلی بچوں کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور موٹیلٹی بھی ابھی بھی ہو رہی ہے، آلدو کم ہے موٹیلٹی، کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھی چیز یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اس کی جو ایسکلیٹ کر رہی ہے بیماری اور بہت ساری شہروں میں کر رہی ہے، اس کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے کسی حد تک یہ کوئی برا اقدام نہیں ہے، اور 5 دن ضروری نہیں ہے، یہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے. یہ ایک مجبوری ہے اور پوری دنیا اس میں سٹرگل کر رہی ہے. کوئی ہم پاکستانی نہیں، ایون اسرائیل جیسا کنٹری جس نے اپنی ہرڈ امیونٹی کریٹ کر لی تھی، وہاں بھی اب سرج بہت زیادہ ریپڈلی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں تو ابھی ویکسینیشن کا عمل ابھی بھی سست روی کا شکار ہے، کیونکہ ہمیں تو تقریباً 16 کروڑ لوگ ویکسینیٹ کرنے پڑیں گے بیفور دس کہ ہم سمجھیں کہ اس بیماری سے ہم نے ہرڈ امیونٹی کریٹ کی. اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف پاکستانی عمل نہیں ہے، یہ گلوبل فینومینن ہے. ہمیں نیشنل لیول پہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں گلوبل لیول پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ویکسین میں ہم کہتے ہیں نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف، کیونکہ کبھی بھی آؤٹ بریکس ہوتی رہیں گی. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اسرائیل میں آؤٹ بریکس ہو رہی ہیں، 4th اور 5th ویو وہاں آ گئی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں لانگ ہال بیٹل لڑنی پڑے گی، اس کی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. یہ جو لانگ ہال بیٹل کی بات کریں ڈاکٹر صاحب آپ، یہ جو اسی سوال کو میں لے جاؤں گی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ، بیکاز ڈاکٹر صاحب بچوں کی تعلیم بھی جاری رہ رہی ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی اور پروفیشنل سکولز کے جو بچے ہیں. کیا ہمارا جو فوکس ہے یہ ٹھیک ہے اس سینس میں کہ بھئی اگر ہم نے اپنے یونیورسٹی کے اساتذہ کو، جو تعلیمی سیکٹر کے لوگوں کو پہلے ہم ترجیحی بنیاد پر ویکسینیٹ کریں، یہ انشور کریں کہ تعلیمی جو نظام ہے اس میں تعطل نہ آئے اس عمل کے اندر، کیا ہماری وہ پرائیورٹی ہے اس وقت؟ کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جو بڑی عمر کی پاپولیشن ہے وہ تو ویکسینیشن کے ذریعے پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں، اور اب شروع کر رہے ہیں یہ 12 سال سے عمر کی بچوں کی ویکسینیشن، اور اس سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو تو ویکسین بھی نہیں لگ رہی ہے، وہ ایکسپوزڈ ہیں اور بیماری بھی ان میں تیزی سے پھیل رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے نہیں، دنیا بھر میں یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. بہت سارے ممالک میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن اس وقت دوبارہ آ گئی ہے، اور یہ جو ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس ویریئنٹ ہیں، یہ ان میں 1200 گنا زیادہ وائرل لوڈ ہے اس مقابلے میں جو کہ چائنیز وائرس تھا. تو یہ جو ہے بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور جس آدمی کو انفیکٹ کرتا ہے جب وہ کھانستا ہے تو اس کے جو وائرسز نکلتے ہیں یا منہ سے جو نکلتے ہیں وائرسز جب وہ بولتا ہے، وہ اس کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس پرانے وائرس کے مقابلے میں. تو پاکستان اس وقت بارڈر لائن کے اوپر ہے کہ ہم 4-5 ہزار کیسز روزانہ کے اوپر ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہم یہ بہت ساری چیزیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ ساری جو جلسے ہو رہے ہیں اور سب مل رہے ہیں، یہ ساری جو ہے یہ نہایت حماقت کی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور ان کو سختی سے روکنا چاہیے، اور اس سے اور زیادہ یہ پھیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے کووڈ لگ جائے گا، بچے تو اسکول آ ہی رہے ہیں لیکن ان کے جو بڑے ہیں نا وہ ویسے بھی باہر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ویسے بھی شاپنگ مالز جا رہے ہیں، وہ ویسے بھی تمام اجتماعات میں جا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی بچوں سے بڑوں کو لگ جائے گا تو بچوں سے ہم نے بڑوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اسکول نہ بھیجیں. بڑے تو خود کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو ویسے ہی بے ہنگم طریقے سے گھومے جا رہے ہیں. حرج بچوں کی تعلیم کا ہو رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہی وجہ ہے. دراصل یہ جو وائرس ہے یہ کافی مختلف ہو گیا ہے اس پچھلے ویریئنٹس کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے بہت بہتر طریقے سے. اس میں یہ اپنے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے جو کانٹے لگے ہوتے ہیں اس فٹ بال میں، اس کو یہ شوگر کوٹنگ کر لیتا ہے گلائکینز کے ذریعے، اور پھر یہ پہچانا نہیں جاتا. جب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو جو نارمل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بیوقوف بنا کر اور پھر یہ ملٹیپلائی کرتا ہے، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ کووڈ ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کافی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ابھی تک جو پالیسیز رہی ہیں حکومت کی بہت اچھی رہی ہیں یہ، اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں کیا ہوا ہے تو پاکستان الحمدللہ بہت بہتر رہا ہے.
تو میرے خیال سے یہ اچھے قدم ہیں جو لے رہے ہیں، لیکن ان کو اب جو آپ نے فرمایا کہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی سختی سے بالکل، مطلب ایٹ لیسٹ لیڈ فرام دا فرنٹ نا. اگر آپ NCOC کے ذریعے کہتے ہیں جی SOPs آپ امپلیمنٹ کرائیں، تو پھر آپ اتنے بڑے بڑے کنونشن سینٹر میں خطابات نہ کیجئے، PDM میں جلسے نہ کیجئے. سندھ حکومت جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کراچی میں کیا ٹرانسمیشن ریٹ ہے، آپ ریلیاں نہیں کر سکتے ہیں. دس از ویری ارسپانسبل. جاوید اکرم صاحب، یہ ہرڈ امیونٹی جیسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ اس وائرس سے ہمیں بچا لے گی؟ اگر تو بچا سکتی تو ہم ہرڈ امیونٹی کے کیا قریب ہیں یا ابھی ہم بہت دور ہیں ہرڈ امیونٹی سے؟ دیکھیں ماریا، ابھی تو انفارچونیٹلی ہم بہت دور ہیں. ہرڈ امیونٹی دیکھیں ہمیں نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز کرنی ہے. یہ وہ والی نہیں ہے کہ جو آپ بیماری کے بعد کلیم کرتے ہیں، وہ بہت شارٹ لفڈ ہوتی ہے اور پھر آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ اٹیک بھی ہوتا ہے جو کافی سیریس ہو سکتا ہے. ہرڈ امیونٹی وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک تو امیجیٹ آپ کی امیونٹی ہے جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں، جو بی سیل میڈیٹڈ جو آپ میئر بھی کرتے ہیں اینٹی اسپائک اینٹی باڈی سے، وہ تو امیجیٹ ہے. لیکن جو لانگ ٹرم میموری سیلز ہیں، جو ٹی سیلز ہیں جو کہ میئریبل نہیں ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ جب آپ ٹی سیل میڈیٹڈ امیونٹی تقریباً 80% آبادی میں کریٹ کر لیں گے، جس کا مطلب ہے کہ 80% آبادی کو ایکٹیولی ویکسینیٹ فل کر دیں گے. ادھر میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے، ونڈو دی ہے ٹائم کی، کہ اگر ہم اس ٹائم میں اپنی 80% کو یعنی 16 کروڑ لوگوں کو قریب لگا لیں گے تو یہ ٹھیک ہے. ورنہ یہ وائرس اتنی میوٹیٹ کر جائے گی کہ شاید ہماری جو فرسٹ جنریشن یا اب سیکنڈ جنریشن ویکسینز ہیں جس کا ہم ٹرائل اس وقت کر رہے ہیں ZF 2001 کا، یہ ان افیکٹو ہو جائے. اور آلریڈی وی نو کہ ہماری جو ویکسینز ہیں یہ افیکٹونیس لوز کر رہی ہیں. اور دوسرا جو جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو افیکٹونیس، اور دوسرا دیکھیں جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس کئی گنا اپنی پوٹینشیل انفیکٹیوٹی یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے کا بڑھا چکی ہے، تو ایک فطری عمل یہ ہونا چاہیے اتنے گنا ہمیں پروٹیکشن بڑھانی چاہیے تھی. اگر پہلے ہم دو میٹر پہ رہ رہے تھے، اب 10 میٹر پہ. اور یہ وائرس کے لیے یہ جو خاص کر ڈیلٹا میوٹینٹ ہے، 15 سیکنڈز کا ایکسپوئر کافی ہے انفیکٹڈ بندے کے پاس، 15 سیکنڈ میں یہ لگ جاتی ہے. اور دوسرا جیسے عطا صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ جب باڈی میں آپ کی انٹرنلائز ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ تقریباً 72 گھنٹوں میں ایک وائریون کا پارٹیکل ملٹیپلائی کر کے تقریباً 1 ارب وائرسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اتنی ریپڈلی. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی خوفناک ہے. دوسرا یہ جب اتنی ریپڈلی یہ ڈیوائیڈ کرے گی تو میوٹیٹ مزید کرے گی. اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں 39,000. خدا کی پناہ ہی مانگ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے تو وائرس جیسے آپ نے کہا انفیکٹیو ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ایک بوسٹر شاٹ کے حوالے سے بہت کویشچنز آئے. ڈاکٹر عطا صاحب، لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے دونوں لگوا لی ہیں ویکسینز، کیا بوسٹر شاٹ بھی لگوانا پڑے گا 6 ماہ کے بعد؟ اور یہ جو بوسٹر شاٹ ہے کیا وہ پھر افیکٹیو ہوگا ڈفرنٹ ویریئنٹس کے اگینسٹ کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ میوٹیٹ ہوتا جا رہا ہے ویسے اس کی جو ایفیکیسی ہے جو ویکسین کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو بوسٹر شاٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے، یہ یقیناً اگر آپ کے اندر اینٹی باڈیز کم ہو گئی ہیں تو آپ ضرور آپ کو لگانا چاہیے بوسٹر شاٹ 6 مہینے یا 8 مہینے بعد اپنا ٹیسٹ کرا کر. لیکن جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو منڈلا رہا ہے پوری دنیا پر وہ یہ ہے کہ اس میں جو اموات کی شرح ہے وہ 1 سے 2% ہے ابھی تک. پھیل تو بہت تیزی سے رہا ہے لیکن اموات کی شرح کوئی 1 سے 2% ہے، جبکہ جو اس کے ہی اسی فیملی کے جو سارز اور مرز اور جو کرونا وائرسز تھے اس فیملی کے جو آ چکے ہیں، ان میں 8 سے 10% یا 12% تک شرح اموات تھی. تو خدا نہ خواستہ یہ میوٹیٹ کر کے اور وہ شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں شرح اموات بڑھ جاتی ہیں تو پوری قیامت کی صورت دنیا میں ہو سکتی ہے. اور جب تک یہ دنیا میں موجود ہے اور یہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 مہینے میں تقریباً دگنے ہو گئے ہیں جو پیشنٹ کی تعداد دنیا میں. بلکہ اب ہم اپنے ارد گرد کافی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں جہاں پوری فیملیز کو کووڈ ہو رہا ہے. بیچ میں آپ یہ سننا ختم ہو جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لہر جو ہے تھوڑی دیر کے تھم گئی ہے. جب آپ اپنے ارد گرد سننا شروع ہو جائیں کہ آپ کے جاننے والوں میں یہ کووڈ کے کیسز نکل، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بہت قریب ہے آپ کے. اموات کی شرح بھی بہت بڑھ گئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جنوری سے دسمبر تک کوئی 20 لاکھ اموات ہوئی ہیں، جبکہ اس سال جنوری سے اگست تک
25 लाख اموات ऑलरेडी हो चुकी दुनिया हैं भर में, दुनिया भर की आप बताएं। जी तो जी, मतलब ये कि ये बढ़ता जा रहा है, फैलाव भी बढ़ रहा लेकिन है। जो हमारी डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल है और जो आप हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये इतनी खौफनाक तस्वीर हमें बता रहे हैं, हम तो जाते हैं बाजार में सब नॉर्मल लग रहा है, हम तो अपने तमाम काम वैसे ही कर रहे हैं, ये जो आप बता रहे बातें ये हमारे लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रही हैं, ये हमारी समझ से इस वक्त मैच नहीं कर रही हैं। डॉक्टर जावेद साहब, ये वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन, ये सवाल भी बहुत आया है, क्योंकि जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगवाई है, अगर उनको मौका मिले कोई और वैक्सीन लगवाने का, तो कई दफा लोगों ने ये पूछा है सवाल कि भाई वैक्सीन के साथ दूसरी कोई और मिक्स कर लें वैक्सीन, या 2 डिफरेंट लगवा लें, 6 महीने बाद मॉडर्ना भी लगवा लें ताकि वो भी प्रोटेक्शन हो जाए। इस पे कोई स्टडीज हैं या बस ये अपने तौर ही लोग किए जा रहे हैं? जी, इसमें मारिया हम पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी स्टडी हम ही कर रही है, हमारी यूनिवर्सिटी, उसका नाम है UHS पॉलीवैक्स स्टडी। हमारी वेबसाइट पे जाएं या आपको भी उसका लिंक दे देंगे। हमने उन लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास 10,000 से ज़्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा हो गया, मोस्टली US से, मोस्टली यूरोप से, लेकिन कुछ पाकिस्तानीज़ का। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि जिन्होंने किसी वजह से ट्रैवल की एडवाइजरी की वजह से या किसी वजह से किसी सुपर स्टेशन की वजह से उन्होंने मिक्स एंड मैच की है। अच्छा। कि कोई वायरल वेक्टर वैक्सीन थी और उसके ऊपर मैसेंजर RNA भी लगा ली है। इसका WHO का पोजीशन स्टेटमेंट ये है कि वो नहीं इसको रिकमेंड करते, बल्कि वो समझ रहे हैं कि ये ख़तरनाक रवैया है, और मैं भी यही समझ रहा हूँ। तो इसलिए अभी इस वक्त हमारे पास कोई सेफ्टी डाटा नहीं है। जो हमारे पास सेफ्टी डाटा है वो पिछले 3 महीने का हमारे पास है सिर्फ, जो हम WHO से भी शेयर कर रहे हैं सबसे, कि जिन लोगों ने लगाई है उनको बहुत ज़्यादा कोई एडवर्स इवेंट नहीं आए। लेकिन दिस डजंट मीन कि 3 महीने के बाद उनको नहीं आएंगे। इसलिए मैं इस चीज़ का सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि अभी बूस्टर डोज भी नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको वैक्सीनेट अपनी 80% पॉपुलेशन को करें। अगर हम सब ने जिनको लगी हुई उन्होंने बूस्टर लगवा ली, बहुत सारे अवाम रह जाएंगे और हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से जो एक वैक्सीन मीडिएटेड एस्केप फिनोमिनन है वो हो जाएगा कि लोगों में, उन लोगों में जो अनवैक्सीनेटेड ने डिजीज बहुत स्वेरिटी से होगी। ये जो इसलिए अभी इस वक्त ना करवाएं डॉक्टर साहब, डिस्पैरिटी ये जो लोगों को बताना, इसलिए सबको पहले लगाएं, उसके बाद बूस्टर ये लगाएं। आपने अच्छी बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास प्रिविलेज है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास एक्सेस है, एक वैक्सीन लगवा चुके हैं, दूसरी वैक्सीन वो लगवाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो लगवा सकते हैं, तो मत कीजिए, किसी और के लिए छोड़ दीजिए। कोई हकदार है, शायद उसको उस वैक्सीन की ज्यादा जरूरत होगी, लालची मत हो जाइए वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन लगवाने की जस्ट बिकॉज आपके पास एक प्रिविलेज है। एक और क्वेश्चन में डॉक्टर अता साहब आपसे पूछूं, क्योंकि ये रिसेंटली जो हमें रेड लिस्ट में से UK नहीं निकाल रहा और उनका जो इतना लंबा चौड़ा जवाब आया है, उसमें उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान के डेटा के ऊपर अदम एतमाद, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो जीनोम वेरिएशन है उसके जो डेटा उन्होंने बताया उससे मुतमिन नहीं है, फिर उसके अलावा उनके और टेक्निकल कंसर्न्स थे। तो ये पाकिस्तानी जो डेटा है इसके ऊपर सवाल UK उठा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, और ये बिल्कुल गलत बेसिस के ऊपर उन्होंने रोक रखा है। डिजीज सर्वेलेंस हमारी मेरी अपनी कराची लैब जो है, जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ बराबर जैसे जैसे वायरस चेंज हो रहा है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स में देखा जा रहा है पूरे मुल्क में, और डिजीज सर्वेलेंस हमारे यहाँ भी हो रहा है, डॉक्टर अकरम भी कर रहे हैं और भी लैब्स कर रही हैं। तो ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, कोई वैलिड रीजन नहीं है कि हम रेड लिस्ट में रहें और इंडिया रेड लिस्ट में ना हो या दूसरे ममालिक रेड लिस्ट में ना हो। तो इसके पीछे पॉलिटिकल, तो सर कोई टेक्निकली आप अपना जवाब हुकूमत पाकिस्तान दायर करने का सोच रही है, क्योंकि उन्होंने आपके डेटा पे सवाल उठाया ना, आपको उसका टेक्निकल जवाब देना पड़ेगा। इस पे कोई जवाब दे रहे हैं आप लोग, कोई इसके ऊपर इन खतूत पे काम हो रहा है? जी हमने तो लिख के भिजवा दिया सारा जो फैक्चुअल पोजीशन है, असद उमर साहब को भी और डॉक्टर फैसल को भी के साथ ये सब डेटा मौजूद है, और ये आप बरतानी हुकूमत को भिजवा दें और उनको कहें कि सब पाकिस्तान में डिजीज सर्वेलेंस बिल्कुल हो रहा है, और जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने हमें एक्सक्लूड किया है वो कोई बुनियाद नहीं है, उसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है, और बरतानिया के अंदर भी इसके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है, और हमारे जो कई
وہاں کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی اس پر آبجیکشنز کیے ہیں کہ یہ آپ نے فیئر ڈیسیجن نہیں کرا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالے رکھا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں فوری طور پہ باہر ہونا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، کچھ سوال جو ہے نا وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے یہ لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں جن کا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے. ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ویکسینیشن کرانے گئی تو ان کا ڈیٹا انٹر کر دیا غلطی سے اور ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی لیکن انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تھے. حکومت نے کہا ہے کہ ویکسینیشن ضروری ہے. سو اس طرح کی بھی بیچ میں لوپ ہولز رول کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور شاید اسی وجہ سے بھی کچھ جو ہے لوگوں کی شکوک ہیں. سر یہ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ اس طرح کا فینومینا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا ہے؟ بالکل علم میں ہے کہ برطانیہ کے جو اس وقت ہیلتھ منسٹر ہیں وہ پاکستانی ڈسینٹ کے ہیں. تو جیسے عطا صاحب نے کہا ہم نے بھی ڈیٹا ان سے شیئر کیا. انفیکٹ جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں میوٹیشنز پہ وہ ہم پیئر ریویو کرا رہے ہیں یونیورسٹی آف لنڈن سے کیونکہ وہ ہماری کولیبریٹو ہے. تو وہ تو لنڈن میں ڈیٹا ویسے ہی ہمارے سیمپل جا رہے ہیں، وہ تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو ہم نے بتایا تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی آپ کے جو ویکسین کے سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو جیلی ہیں یا پیسے دے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو ویکسین نہیں لگی. تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ہمارا ایک پاکستان کا امیج ٹارنش ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس کی مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ویکسینیشن سینٹرز میں آپ اس کی مانیٹرنگ آن لائن کریں اور اپنا بالکل بائیو میٹرکس کے ساتھ کریں اور اس میں کوئی بھی جو بندہ پکڑا جائے اس قسم کے عمل میں اس کو بہت سخت سزا دینی چاہیے، کرمنل ڈیفینس، بیکاز ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے سب سے بڑھ کے اور کئی جانوں کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اس عمل میں مبتلا ہو کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت زیادہ ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے بیکاز ایک انٹرنیشنلی ہمیں بہت زیادہ یہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. بالکل، بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، سربراہ ٹاسک فورس کووڈ-19. ان سے متعلق جو مختلف سوالات ہیں ان کے آپ نے جواب سنے ہیں اور جس قسم کی خوفناک تصویر وہ کھینچ رہے ہیں اپنے ارد گرد ذرا غور کیجئے کہ آپ کا لائف سٹائل کووڈ کی اس وقت حقیقت سے میچ کر رہا ہے. کیا آپ لاپرواہ تو نہیں ہیں؟ کیا آپ بالکل کووڈ کو SOPs کو بالائے طاق رکھ کے زندگی جس طرح سے آپ پہلے گزارتے تھے ویسے تو نہیں گزارے کر رہے ہیں؟ تو آپ خود بھی خطرے میں اور آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں ان کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. بریک پر جا کر جب ہم واپس آئیں گے تو سید علی گیلانی صاحب کو یاد کریں گے اور ان کی خدمات کو بھی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور آخر میں ہم ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے. کشمیر کی تحریک آزادی کی سب سے توانا جو آواز تھی وہ اب خاموش ہو گئی. سید علی گیلانی صاحب 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور مجموعی طور پر وہ 15 سال تک جیل میں رہے ہیں اور اگر انہیں گھر کے اندر نظر بندی کا عرصہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو انہیں 25 سال سے زائد عرصے کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور ان کا جرم تھا پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت. ان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان میں سرکاری سطح پر سوگ منایا گیا. قومی پرچم سرنگوں رہا. مختلف مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.